बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हज़ार.com.pk के साथ आपका मेज़बान ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हैं मानसेरा में, जहां पर कैप्टन सफ्तर के घर के बिल्कुल बाहर, जहां पर कुछ ही देर बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून, कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। और यहां पर लोगों की कसीर तादाद भी आप देख रहे हैं, और इन लोगों के साथ सामने आकर वो कुछ खिताब भी करेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि उनकी तकरीर जो होगी वो बहुत कम वक्त की होगी, लेकिन सोचने की इस वक्त बात यह है कि उनका फोकस किन पॉइंट्स पर होगा। क्या एबटाबाद उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन यहाँ पर हुआ उसके ऊपर बात करेंगे, या कि गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो कराची में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ उस पर उनका फोकस होगा, या कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बातें की जाएंगी कि आज से 10 साल पहले ये हालात नहीं थे, लेकिन मुशर्रफ के आने के बाद मुल्क की जो सूरत हाल है वो और पाकिस्तान की सलामती जो है ख़तरे में पड़ गई है, और दिन ब दिन इसको ख़तरा लाहक है। लेकिन आज उनके खिताब के बाद ही हमें पता चलेगा कि उनका फोकस किन पॉइंट्स पर है। मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे साथियों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर दुआखानी के लिए हाजिर हुआ था, और दुआखानी से अभी फारिग होकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह जो सियासी दौरा होगा तो तफसील से बात होगी, लेकिन आज इस मौके के मुनासबत से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एहसास होता है, ख्याल आता है कि आज से 10 साल पहले जब मेरी और हमारी हुकूमत उस वक्त के हालात को देख ले, जरा जिनको याद आता है वो जरा अपने देश को मंजर देख के आए कि उस वक्त के हालात क्या थे, आज के हालात क्या है। और ठीक है मैं आप सबके साथ आए दिन आज हमारी जो बुनियादें हैं उसकी बुनियादों पे हमले हो रहे हैं। और पहले देखा जाए हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद बिल्कुल आपके साथ है। यहाँ पे क्या हुआ, वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ, 63 सालों में आज तक नहीं हुआ। कोई तस्वीर नहीं कर सकता कि कभी ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के साथ। और फिर हम इस तरह के वाक़यात को देखकर हम खामोश तमाशाई बने रहे। क्या ये हमारा ज़मीर दोबारा कर सकता है? हमें कुछ करना है। अगर कुछ ना किया तो फिर पता नहीं कब वो दिन आएगा कि हम कुछ कर सकेंगे। ये कोई आम या मामूली दहशतगर्दी नहीं है, ये पाकिस्तान की जड़ों पे हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान को जड़ से खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश, और इसके पीछे पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जरूर हैं। वो तैयारे तबाह किए उन्होंने जो अरबों रुपए की मालियत के तैयारे हैं, और फिर वो तैयारे वो हैं जो कि समुद्रों में हर किस्म की चीज को देख लेते हैं। सदा समुद्र से नीचे आप 2 जगह जा रही है,
آپ دو جگہ جا رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کی بھی وہ اطلاع کرتے ہیں, اور وہ بہترین تیار ہے جو جس کو نشانہ بنایا گیا. اس کو نشانہ بنانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اس کو نشانہ بنانے والے یہ عام دہشت گرد نہیں ہے. ہم دہشت گردی کو کسی قیمت میں پاکستان میں برداشت کرنے کی تیار نہیں ہے. ہم دہشت گردی کو انشاءاللہ یہاں پاکستان سے ختم کر کے تم لیں گے. لیکن یہ کیا دہشت گردی ہے؟ یہ دہشت گردی کے پیچھے کچھ اور طاقتیں ہیں جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں, اور ہم بالکل سوئے ہوئے ہیں. ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے. کہاں ہے آج ہماری حکومت؟ کتنے ہمارے لوگ کب جاگیں گے؟ وہ کب اس سارے منظر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اور دنیا کیسی دنیا جو ہے وہ, ہم پاکستان دنیا بھر میں تنہا ہو رہے ہیں, اور پھر پاکستان کا امیج دیکھے پاکستان سے باہر, پاکستان کا امیج اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا جو حال ہو رہا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے سب پاسپورٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں اب دنیا میں. 10 سال پہلے یہ واقعات نہیں ہوئے تھے, یہ حالات نہیں تھے 10 سال پہلے. 10 سال پہلے ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی. 10 سال پہلے کچھ دھماکے نہیں ہوا کرتے تھے. 10 سال پہلے ایسے دھماکے خود پاکستان نے کیے تھے. ابھی احتجاج کے زخم ہرے تھے. ایک اور زخم جو ابھی میں نے کراچی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ زخم ہمیں لگا ہے. وطن کے دفاع کے لیے, دفاع وطن کے اثاثوں کو بچانے کے لیے جو اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا ہے, انہیں میرا سلام. پوری قوم کا سلام, آپ سب کا سلام ہے ان کو. لیکن ان کی قیمتی جانیں کسی کی کوتاہی, کسی کی لاپرواہی اور کسی کی غلطی کا بھی تو شکار ہوئی یا نہیں ہوئی. اس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ سوال کہ دیکھیں پارلیمنٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایک کمیشن بننا چاہیے, آزاد کمیشن, جو ایبٹ آباد کے واقعے کی تحقیق کرے. اور پھر اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت لازم ہو چکا ہے کہ کراچی کے واقعات کی بھی اب تحقیق ہونی چاہیے. جو کچھ کل کراچی میں ہوا ہے اس کی بھی تحقیق اور اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اور ابھی تک ایبٹ آباد کی اس قرارداد پہ عمل نہیں ہوا, اور پتہ نہیں نہ جانے ہم اپنا احتساب کرنے کے روایت ڈالنے سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں ہم احتساب کی روایت ڈالنے سے. اور بار بار اس کے لیے تو بہانے تراشے پیش کرتے ہیں. کبھی کوئی آرگومنٹ لے آتے ہیں, کبھی کوئی اپنا اس کے لیے بہانہ لے آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اس کی بہانے بازی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یقین کریں پرانا خاصہ میں وزیر اعظم ہوتا اور یہ واقعہ ہوتا تو میں اس وقت چین سے نہ بیٹھتا جب تک کہ ہم انکوائری کر کے اپنا احتساب نہ کر دیتے, ان لوگوں کا بھی احتساب نہ کر دیتے جنہوں نے پاکستان کی ملک کو وائلیٹ کیا ہے. کیا ایبٹ آباد کے اس سارے حادثے کی اور سارا جو حادثہ ایبٹ آباد کے سارے انکوائری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو پھر یقین مانے اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. ہم دوسروں کے غلام کب تک بن کے زندہ رہیں گے؟ کب تک ہم جو ہے وہ خیرات مانگتے رہیں گے؟ کب تک بھیک مانگتے رہیں گے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے, جنہیں نہیں معلوم ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب پاکستان ہندوستان نے ایسی دھماکے کیے, ہندوستان نے جب ایسی دھماکے کیے تو ظاہر ہے دنیا ساری پاکستان پہ زور دبا رہی تھی کہ آپ ایسی دھماکے نہ کریں. اور خود امریکہ کے صدر نے 5 ارب ڈالر کی پیشکش کی. یہ سب ریکارڈ موجود ہے. 5 ارب ڈالر کی پیشکش کی کہ لے لیں اور دھماکے نہ کریں. ہم نے اس پیشکش کو ٹکرا دیا, ہم نے شکریہ ادا کیا, لیکن نہیں, یہ پیشکش آپ اپنی واپس لے لیں. ہماری عزت پر کوئی سودا نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں لگا سکتا.
اپنے ملک کی غیرت، اپنے ملک کے تقدس اور اپنے ملک کی جو عزت ہے اس کو داؤ پر نہیں رکھے. یہ ہونا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ حیدرآباد پہ حملہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہمارے حکمران امریکہ کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں. یہ واقعی بڑی نظامت کی بات ہے. میرا سر شرم سے چھپ جاتا ہے جب میں تمام باتوں کو پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں. ہم سب کا سر نظامت سے چھپنا چاہیے. عہد کر کے میرے ساتھ مل کے عزت کی زندگی جیے گے، عزت کی زندگی کے ساتھ جیے گے اور بے غیرتی کی زندگی ہونے کا قبول نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ادھر کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا بھی اور دہشت گردوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ہم وہ قوتیں جو پاکستان کی سوورنٹی کا، پاکستان کی کل مختاری کا مذاق اڑانا چاہتی ہیں یا اس کی دھجیاں دکھیرنا چاہتی ہیں، ان کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو ہم پھر جان کی بازی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پھر جان کی بازی لگانا بھی جانتے ہیں لیکن اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. ہم میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کے اطراف سے بھی اور پھر امریکہ کے اطراف سے. لہٰذا ہمیں یہ قبول نہیں ہے پاکستان کی فعالیت کوئی ضرورت یا کوئی ضرورت نہیں رہنے دیں. ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے اور اس کے لیے اس کی غیرت کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی غیرت کا دفاع کرنے کے لیے، ملک کی خود مختاری کا دفاع کرنے کے لیے اگر وقت آتا ہے کہ ہمیں اپنی جان قربان کرنی پڑتی تو ہم جان قربان کرنے کی. آپ کو لے کے ہمارا آج آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سب قسم کی دھوپ میں آپ کا مزید امتحان نہیں دینا چاہتا. دھوپ آپ بھی دھوپ میں کھڑے رہے اور میں اگر آپ دھوپ میں کھڑے تو کبھی بھی شاید کھڑا ہوا پسند نہیں کرتا. میں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بھائی مشرف پہلے بہت ہوئے تھے اور بڑا نوجوان آدمی جو ہے مجھے بڑا خوش ہوا اور میں اس کو وہاں کیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنے جوار رحمت سے جگہ ڈالتا ہے اور پھر دوسرا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کو ان کے والد موسم کو اور مجھے ان کا یہ ہے اسی ہے کہ آپ اور میں مل کے پاکستان کے مشکل سے ضرور نکالیں گے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور ہماری اللہ تعالیٰ کو فضل اتنی قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی. ہم مل کر پاکستان کو اس سیلاب سے، اس مصیبت سے باہر نکالیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان جی تو ویورز، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی مختصر تقریر آپ نے سنی اور ان کا فوکس جن پوائنٹس پر تھا وہ ڈیفینیٹلی آج سے گزشتہ 10 سال پہلے کی جو کچھ باتیں تھیں اس کے بعد ملک میں جو صورتحال ایک دم سے چینج ہوئی مشرف گورنمنٹ آنے کے بعد، اور اسپیشلی ان کا فوکس آج ان کی تقریر میں یہ تھا کہ ایبٹ آباد ایک بہت پیسفل سٹی تھا، یہاں پر اتنا بڑا فیلئر، اتنا بڑا آپریشن ہوا. اس کے بعد کراچی میں گزشتہ روز جو اتنا بڑا آپریشن ہوا، یہ کیا سیکیورٹی فورس
فورسز کا فیلئر ہے, پاکستان آرمی کا یا پاکستان ایئر فورس کا, لیکن یہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا کہ پارلیمنٹ اور یہاں پر ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ ان پر کمیشن قائم کیے جائیں. لیکن یہاں پر عوام کے لیے ایک بہت بڑا سوال میں یہاں پر چھوڑے جاتا ہوں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی, بہت سارے ایسے کیسز ہوئے جہاں پہ بے نظیر بھٹو کا قتل بھی اس میں بہت ایک بڑا سانحہ ہے پاکستان کے لیے, اس کے لیے بھی بہت سارے کمیشن قائم کیے گئے, لیکن ابھی تک انصاف کہیں پر بھی نہیں ملا. آج میاں محمد نواز شریف مانسہرہ کی تقریر آپ نے سنی. مجھے کیمرہ مین ٹھیکو کے ساتھ دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.